हेलो बुक बडीज, कैसे आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही स्पेशल है। इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली ये कि आज मैं जिस किताब का रिव्यू कर रहा हूं वो एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। इस किताब को पढ़ना और इसके कंटेंट को दिल और दिमाग, आई रिपीट, दिल और दिमाग खोल के समझना हमारी कौम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, स्पेशली रिलीजन और साइंस के हवाले से, लेकिन ये किताब सबसे यूनिक है क्योंकि इस किताब में इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामिक कल्चर, साइंस और रैशनैलिटी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया और इतनी खूबसूरती से गुफ्तगू की गई है कि इंसान के जहन के पुर्जे खुलते चले जाते हैं। इस किताब का नाम है दोस्तों इस्लाम एंड साइंस, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड द बैटल फॉर रैशनैलिटी। आज की वीडियो की स्पेशल होने की दूसरी वजह यह दोस्तों कि आज मैं इस किताब का रिव्यू अकेला नहीं करूंगा, बल्कि इस किताब के मुसन्निफ, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल्स इन पाकिस्तान, एन अथॉरिटी इन फिजिक्स एंड अ फ्लैग बेयरर ऑफ फ्री थिंकिंग इन द कंट्री, डॉक्टर परवेज हुद भाई मेरे साथ अपनी इस किताब को डिस्कस करेंगे। वेलकम डॉक्टर हुद भाई। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख, थैंक यू। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एक्सेप्ट माय ग्रैटिट्यूड, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन बुक बडीज प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप एक फिजिसिस्ट हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक साइंटिस्ट हैं। आपको ये किताब इस्लाम और साइंस लिखने का ख्याल कैसे आया? आज से तकरीबन 29 साल पहले जब 1991 में आप ये किताब पब्लिश करवा रहे थे, तो व्हाट वाज एक्चुअली गोइंग ऑन इन योर माइंड और आपके आसपास सिचुएशन कैसी थी? जी ये यकायक तो जहन में नहीं आया, लेकिन जब मैं अमेरिका से वापस आया सन 73 में, उस वक्त मेरी उम्र 23 साल थी, तो मुझे बड़ा झटका लगा क्योंकि मैं जो वहाँ से पढ़ के आया था तो वो तो खाली साइंस थी। लेकिन जब मैं इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी पहुँचा, जिसका नया नाम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, तो उस वक्त हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन अजीब व गरीब कामों में लगे हुए थे। उन्होंने जन्नत की रफ्तार निकाली थी कि ये हमसे दूर भागती जा रही है और उसके भागने की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से 1 सेंटीमीटर फी सेकंड कम है। तो ये पहला झटका लगा, लेकिन फिर और लगते चले गए। और फिर ज़ियाउल हक का दौर आया। ज़ियाउल हक के दौर में अजीब व गरीब किस्म की इस्लामी साइंस थी, जिसमें यकीन आप ये माने या ना माने, लेकिन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डायरेक्टर्स इस काम में लगे हुए थे कि जिनों को काबू करके कैसे उनमें से तवानाई निकाली जा सकती है और फिर यूं पाकिस्तान का बिजली का बहरान हल हो सकता। और फिर मैंने ये देखा कि जो एक पसमानदगी है साइंस के मैदान में, वो नहायत ही परेशान कुन है कि दुनिया दौड़ती जा रही है आगे और हम बस माजी की तरफ देख रहे हैं, जो पुराने कारनामे थे बस उन्हीं को सराहा रहे हैं। तो आखिर मैंने सोचा कि अपने तमाम ख्यालात को मैं मुज्तमे करूं और फिर मैं इस बात पे गौर करूं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये क्यों पूरी इस्लामी दुनिया इस सोच की गिरफ्त में है। तो किताब लिखने का ख्याल मुझे यूं आया। डॉक्टर साहब, किताब का आगाज आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन से करते हैं, जहां पे आप कहते हैं कि 9वीं और 13वीं सदी का समय है और मार्स यानी मरीख से कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कुछ रिसर्चर्स आते हैं दुनिया में, अर्थ पे, और वो मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस को स्टडी करते हैं और हेड क्वार्टर पे अपनी रिपोर्ट भेजते हैं कि अमंगस्ट ऑल द सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, दुनिया की जो सारी तहजीबें हैं उनमें से जो इस्लामी तहजीब है, इस्लामिक सिविलाइजेशन है, वो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है। सो इस पे कुछ हाईलाइट कर सकते हैं, इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं कि 9वीं और 13वीं सदी के दरमियान, इन 400 साढ़े 400 सालों के दरमियान मुस्लिम दुनिया में एक्चुअली में हो क्या रहा था? तो इसका यूं है कि अगर आप 9वीं सदी से पहले चलें, यानी कि रसूल सल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद, तो उस वक्त तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन उसके 150 साल बाद बगदाद में, दमिश्क में और फिर बाद में हिस्पानिया में इस्लामी तहजीब ने इल्म के वो चिराग रोशन किए जो फिर सारी दुनिया में फैलते चले गए। इसकी इब्तिदा यूं हुई कि मुसलमान जैसे जैसे उनकी फतूहात बढ़ती चली गई, वैसे वैसे उनको पुराने उलूम के ख़जाने दिखाई देने लगे, जिनको मुसलमानों ने समझा, और इसको उलूमुल अवाइल कहते थे उस ज़माने में, यानी कि पुराने ज़माने का इल्म, यूनान के ज़माने का इल्म जो कि 1000 साल पुराना था। तो
جیسے جیسے اس کا وہ مطالعہ کرتے گئے ویسے ویسے ان کے اندر ایک تجسس، ایک شوق علم کے لیے بڑھتا چلا گیا. حیرانی ہوئی ان کو کہ انسان کی سوچ ان بلندیوں تک پہنچ سکتی ہے، ایسے ایسے مسائل کے اوپر ہم گفت و شنید کر سکتے ہیں. تو ایک اچھا یہ بات میں بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یونانی زبان میں تھیں. پہلے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے، تو اس کا پھر ترجمہ کرایا. مترجم عیسائی تھے، یہودی تھے، اور کچھ بدھ مت کے بھی تھے. اور یہ تو شروع کا زمانہ تھا. پھر بعد میں مسلمان بھی اس میں شامل ہوئے. یہ پہلا دور تھا، ترجمے کا دور تھا. لیکن اس کے بعد پھر مسلمان خود جدت پیدا کرنے لگے، اور یہ جو سنہرا دور ہے یہ تقریباً 400 سال پر محیط ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس دن شروع ہوا اور اس دن ختم ہوا، لیکن 4.5 صدیوں پر یہ محیط ہے. اور ظاہر ہے کہ جب مریخ سے یہ مخلوق آئی تھی، خیالی ہی صحیح، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایسے ایسے سوالات پر غور کر رہے ہیں. اب جیسے ابن الہیشم تھا، ابن الہیشم نے آپٹکس کی وہ کتاب لکھی، اس کا نام تھا کتاب المناظر. کتاب المناظر میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں روشنی کی حقیقت کے اوپر. اب روشنی کس قدر اہم چیز ہے دنیا کو سمجھنے کے واسطے. پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہماری آنکھ سے کوئی چیز نکلتی ہے، روشنی ہماری آنکھ سے نکلتی ہے اور پھر وہ واپس لوٹتی ہے. مگر ابن الہیشم نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، یہ روشنی کا منبع کوئی اور ہوگا. وہ روشنی وہاں سے منعکس ہو کر ہماری آنکھوں میں آئے گی، وہ پھر ایک لینس کے ذریعے سے، ایک عدسے کے ذریعے سے ہماری آنکھ کی بیچ میں پڑتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر جس کو آج ہم ریفریکشن کے قانون کہتے ہیں، سنیلز لا کہتے ہیں، فرماٹس پرنسپل کہتے ہیں، وہ اس کی دریافت تھی. اور پھر الجزری تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ الجبرا وہاں سے آیا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو مریخ سے آنے والی مخلوق نے رپورٹ میں بھیجی تھی. اگلی پیراگراف میں امیوزنگلی آپ نے لکھا ہے کہ وہ یہ مریخ کی مخلوق اگر آج دنیا میں واپس آئے، اگر آج ارتھ پہ واپس آئے، تو وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کو ریسرچ کے بعد رپورٹ کریں گے کہ اسلامی تہذیب جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سب سے زیادہ پرومسنگ ہے، جو سب سے زیادہ ترقی کرے گی، وہ آج کے دور میں سب سے زیادہ بیکورڈ ہے، سب سے زیادہ تنزلی کا شکار ہے. سو ڈاکٹر ہود بھائی، واٹ ایکچولی وینٹ رانگ؟ جبکہ آپ نے بتایا کہ سائنس میں بھی ہم لوگ آگے تھے، اسلامک ورلڈ جو تھا وہ بہت آگے تھا، نالج میں بھی آگے تھا، بیت الحکمہ بھی تھا ہمارے پاس بغداد میں، لیکن اس کے باوجود واٹ ایکچولی وینٹ رانگ؟ ہاں، تو جب یہ مریخ سے مخلوق واپس آئی جیسا کہ آپ نے ابھی کہا، تو انہیں لگا کہ یہ پودا تو مرجھا گیا ہے، اس کے پتے سوکھ کر گر گئے ہیں، اور بس وہ جو ایک ٹہنی باقی رہ گئی ہے، اسی سے ہمیں یاد آتا ہے کہ پہلے اس کی کیا عظمت تھی. ایسا کیوں ہوا؟ اس کے اوپر تو بہتوں نے غور کیا ہے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ پچھلے 1000 سال اسی میں گزرے کہ ہائے ہائے ہوا کیا. تو میں ظاہر ہے کہ بہت سے تجزیے ہیں اس پر. کوئی کہتے ہیں کہ 1258 میں جب بغداد کے اوپر منگولوں نے حملہ کیا تو اس وقت اسے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، تو اس سے کبھی مسلمان تہذیب ریکور نہیں ہو سکی. مگر میری سوچ میں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آخر آپ یہ دیکھیں کہ ہیروشیما کے اوپر تو ایٹم بم پھینکا گیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ ایک نیا شہر بن گیا. اگر منگولوں نے یہ کیا، اگر کیا منگولوں نے ضرور اسلامی تہذیب کے مرکز کو تباہ کیا، لیکن اگر اس تہذیب میں دم خم ہوتا تو وہ پھر اٹھ کھڑی ہوتی. پھر ایک سوچ یہ ہے، اور یہ زیادہ تر جماعت اسلامی کے لوگوں کی ہے، مولانا مودودی کی ہے، کہ کیونکہ ہم راہ راست سے ہٹ گئے، ہم نے اللہ کی رسی اس طرح سے نہیں تھامی تھی جس طرح سے تھامنی چاہیے تھی، تو اور شراب، عورت، ناچ گانا اس میں لگ گئے تو اسے بربادی ہو گئی. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ
ان خلیفوں کے درباروں میں ناچ گانا شراب یہ سب خرابیاں تھیں، لیکن وہیں پر سائنس نے سب سے زیادہ ترقی کی اور علم کے چراغ جو ہیں سب سے زیادہ روشن وہاں تھے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. لہٰذا میں سوچتا رہا کہ آخر اس کے اسباب کیا ہیں. اس کے بعد پھر میں نے امام غزالی پڑھنا شروع کیا، اور جب پڑھا تو بس میرے طوطے اڑ گئے. اصل میں امام غزالی کو شروع میں نے نہیں پڑھا، پہلے تو میں نے ابن رشد پڑھا. ابن رشد نے یہ بتایا کہ امام غزالی تو سائنس کے ازلی دشمن ہیں، کہ وہ تو علت اور معلول کو جوڑنے سے انکار کرتے ہیں، اور علت اور معلول، سبب اور مسبب یا کاز اینڈ ایفیکٹ، یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر سائنس کھڑی ہے. تو دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ بیماری اس لیے ہے کہ آپ نے گناہ بہت زیادہ کیے ہیں، تو پھر آپ اپنے اعمال درست کریں تو آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے. لہٰذا جو خرابی ہے وہ یہ کہ آپ گنہگار ہیں. زلزلہ آتا ہے یا وبا آتی ہے یا کوئی سیلاب آتا ہے، اس کے اسباب اس میں تلاش کریں کہ آپ نے کیا وقت پہ قربانی دی، آپ نے نمازیں کافی پڑھی کہ نہیں، آپ نے روزے رکھے کہ نہیں، اور اگر آپ نے رکھیں تو پھر آپ دوبارہ اللہ سے التجا کریں. تو یہ مولانا یہ امام غزالی کی سوچ تھی، جبکہ سائنس کی سوچ اس کے بالکل برعکس ہے. اور ابن رشد نے کئی خوبصورت مثالیں دی. ابن رشد نے یہ کہا کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک روئی کو آگ اس لیے لگتی ہے کہ یہ بے شک آپ نے اس کو ماچس لگائی ہو اور اس نے آگ پکڑی ہو، لیکن یہ آپ کے کرنے سے نہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہے جو فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ اسے آگ لگاتے ہیں. یا یہ کہ اگر کوئی چیز آپ چھوڑتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں گرتی کہ کوئی قدرت کا قانون ہے، وہ اس لیے کہ فرشتے ہیں جو اس چیز کو نیچے کھینچ لاتے ہیں زمین کی طرف، وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ پورا یقین ماورائی قوتوں پہ رکھتے ہیں تو پھر سائنس ہو نہیں سکتی، اور بربادی وہیں سے آئی ہے. تو آج بھی یہ چیز ہے نا. آپ دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل یہ کہتے ہیں کہ ہر مرض کا علاج ہے اجوا کی کھجور سے. خیر یہ ایک اور بات ہے کہ جب انہیں دل کا مسئلہ ہوا تو وہ ہسپتال چلے گئے، گوروں کی سائنس سے استفادہ کیا، لیکن یہ وہ چیز ہے جس نے ہمیں برباد کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر کرسچن ورلڈ کو دیکھا جائے تو کرسچینٹی اور سائنس کی جنگ بھی تو صدیوں جاری رہی ہے، جب یورپ ڈارک ایجز میں تھا اور اس کے بعد بھی. اس کا ذکر آپ نے کتاب کے چیپٹر 3 میں بھی کیا، جب کلیسا کا پورا ہولڈ تھا سائنس کے اوپر. اس کی ایک بہت بڑی مثال گیلیلیو کی بھی ہے، جو اتنا بڑا سائنٹسٹ تھا لیکن چرچ کی وجہ سے اس کو ایونچولی پرسیکیوٹ کرنا پڑا. تو کرسچن ورلڈ اپنے یہ جو کلیسا ہے، جو چرچ ہے، جو پوری طریقے سے حاوی تھا، جو ان کی ریزننگ پہ حاوی تھا، جو سائنس کے اوپر حاوی تھا، وہ اس چنگل سے کیسے نکل پایا؟ ہاں، یہ سوال بڑا دلچسپ ہے آپ کا. اب اس کے اوپر بہتوں نے غور کیا، اور جو میں نے تجزیے سنے ہیں اسکالرس کے جنہوں نے قرون وسطیٰ کا مطالعہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کہ یورپ میں یونیورسٹیاں تھیں. وہ یونیورسٹیاں اگرچہ کلیسا کے تابع تھیں لیکن ان میں آزاد فکر پھر بھی جنم لے سکی. انہیں آئیوری ٹاورز کہتے تھے. تو یہ چرچ سے ذرا ہٹ کے تھیں، اور یہاں پر پھر ایسے لوگ جمع ہو سکے جہاں ایک نئی سوچ، نئی مختلف قسم کے افکار جنم لے سکے. تو ایسی چیز آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام میں نہیں تھی، مسلمانوں میں نہیں تھی. ہاں بیت الحکمہ تھا، ہاں مدارس تھے، ایک آدھ یونیورسٹی تھی، الازہر یونیورسٹی تھی، لیکن وہ ان کے اندر
آزاد خیالی کی اجازت نہیں تھی. تو دیکھیے بنیادی بات ہے کہ جب آزادی افکار نہیں ہوں گے تو پھر اس گھٹن کی فضا میں کوئی نئی سائنس، کوئی نیا علم پیدا نہیں ہو سکے گا. شاید یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے. ڈاکٹر صاحب ڈارک ایجز میں جو یورپ میں چرچ کا تھاٹ پروسیس تھا وہی آج ہم لوگوں کا ہے. اس زمانے میں وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو بیماری ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہے، خشک سالی کا ہونا یا پھر سیلاب کا آنا یہ بھی شیطان کی وجہ سے ہے. آج ہمارے ملک میں ہم لوگ انفارچونیٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹڈی دل ہے اس کے پیچھے اللہ کا عذاب ہے. بجائے اس کے کہ اس کے پیچھے لاجک کو ڈھونڈیں، سائنس کو ڈھونڈیں، ہم ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر. سو سوال میرا یہ ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ ہمارے ملک میں سائنس کو اور فری تھنکنگ کو اسلام کے لیے ایک تھریٹ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کا ایمان کچا ہو جائے گا اگر وہ مادی اسباب پر بھروسہ کرنے لگے. تو مولانا مودودی مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں، اور جماعت اسلامی کی ایک تھنک ٹینک تھی ادھر اسلام آباد میں، انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈی، جو مجھے یاد ہے ضیاء الحق کے زمانے میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ سائنس پڑھاتے وقت آپ یہ نہ کہیں کہ قدرت کی اندھی طاقتیں دنیا کو چلاتی ہیں. یہاں تک کہ ان کی کتابوں میں یہ درج تھا، اور ایک کتاب جو جس کا عنوان مجھے خاص طور پہ یاد ہے، کیمیا کی تدریس کا نظریاتی پہلو. اس کتاب میں یہ تھا کہ کیمسٹری پڑھاتے وقت آپ طلباء کو یہ نہ بتائیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے پانی بنے گا. آپ انہیں یہ بتائیں اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب ہائیڈروجن اور آکسیجن کو نزدیک لایا جاتا ہے تو بحکم الہی یہ پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی سوچ ہے جو امام غزالی سے شروع ہوئی لیکن جو ختم نہیں ہوئی. لہٰذا چلیے ٹڈی دل کا مسئلہ ہے یا یہ جو آج کل بلا آئی ہوئی ہے کرونا شروع ہونا، تو یہ سب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں قصہ سناتا ہوں. تو یہ 2005 کا ہے، جب زلزلہ آیا تھا 8 اکتوبر کو. میں قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو لے گیا تھا اور ہم گئے بالا کوٹ کی طرف، راولا کوٹ کی طرف، اور ہم نے لوگوں کی امداد کی. اور جہاں جاتے تھے تو خیر یہی بات سننے میں آتی تھی کہ ہمارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو چلیے ٹھیک ہے. پھر میں واپس آیا تو جیو کا ایک پروگرام تھا، اس میں 3 مولانا حضرات تھے، غامدی صاحب بھی تھے اس میں، اور سوال یہ تھا کہ یہ زلزلہ کیوں آیا. تو انہوں نے خیر اپنی توجیحات بتائیں، سورہ زلزل سے پڑھا، ٹھیک ہے. پھر اینکر نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ مولانا صاحبان تو بالکل ٹھیک فرما رہے ہوں گے، میں عالم دین تو نہیں ہوں، ایک محض ادنا سا سائنسدان ہوں. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس بنی تو زمین پگھلی بھی حالت تھی، جب یہ منجمد ہوئی تو اس سے یہ تودے بنے، جب ایک تودا دوسرے کے اوپر پھسلتا ہے تو اس سے ہم زلزلہ کہتے ہیں، اس سے پہاڑ بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ توجیہ ہے. اور یہ کہ اگر آپ کچھ حفاظتی اقدامات لیں تو شاید اموات کم ہوں گی. اچھا، تو پھر اینکر نے پوچھا کہ ایسا کیوں کہ نہیں، اینکر نے نہیں، میں نے پوچھا، میں نے اینکر سے اور مولانا صاحبان سے میں نے کہا کہ دیکھیں یہاں ایک رکٹر 8 کا زلزلہ آیا، جبکہ اس سے 10 گنا زیادہ بڑا زلزلہ جاپان میں آیا. ادھر تقریباً 90,000 لوگ مرے، ادھر کوئی 70 مرے. تو یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کا جواب تو خیر انہوں نے کچھ دیا، بات چلتی رہی. آخر میں تنگ آ گیا. میں نے کہا مولانا صاحبان سچی بات یہ کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ چاند پر زلزلہ کیوں آتا. تو اس پر وہ سب خاموش ہو گئے. اینکر نے بریک کال کر دی. اب یہ قصے ہیں، جب بھی ہم
اگر ہم اس چیز سے آگے نکلے نہیں تو یہ صرف پچھلے 800 سال تاریکی کے نہیں، اگلے 800 سال کے تاریکی بھی گزریں گے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز پہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کامنٹ چاہوں گا۔ کتاب کے چیپٹر نمبر 4 میں آپ نے 2 کانفرنسز کا ذکر کیا، ایک جو کویت میں 1983 میں، جس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامک ورلڈ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی راہ میں جو رکاوٹیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ ایک ٹاپک جس پہ بہت زیادہ چرچا ہوئی تھی اس کانفرنس میں وہ یہ تھی کہ جو سائنس ہے کیا وہ اسلامک ہے، از سائنس اسلامک، جس پہ سعودی اسکالرس کا یہ پرسپیکٹو تھا کہ ٹیکنالوجی تو اچھی چیز ہے لیکن جو پیور سائنسز ہے وہ لوگوں میں متزلہ سوچ کو پروان چڑھاتی ہے، لہٰذا یہ غیر شرعی ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں جو کانفرنس ہوئی 1987 میں جس کا ٹائٹل تھا سائنٹیفک میریکلز آف قرآن اینڈ سنہ، اس میں بھی کچھ اسی طرح کی گفتگو ہوئی۔ اور جو ایک چیز دیکھ کے میں بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ آج سے 30-35 سال پہلے بھی ہم لوگ انہی مدوں پہ لڑ رہے تھے جن پہ آج لڑ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اس کانفرنس میں مون سائٹنگ کے اوپر بڑا پھڈا ہوا، جس میں مولوی حضرات اس بات پہ اڑ گئے کہ بھائی ہم نے تو چاند دیکھنا، اس کے بغیر جو ہے نہ عید ہوگی نہ آپ کے کوئی جو ہے اسلامک کیلنڈر کے منتھ سٹارٹ ہوں گے۔ اسی طرح بڑی حیرانگی، اچنبے اور سرپرائز کی بات ہے کہ اس کانفرنس میں ویدر پریڈکشن میں بھی بڑی لڑائی ہوئی تھی۔ اکثر مولانا حضرات اس بات پہ اڑ گئے تھے کہ ویدر پریڈکشن جو ہے وہ غیر شرعی ہے۔ سو ڈاکٹر صاحب ایکچولی ان کانفرنسز میں ہو کیا رہا تھا؟ جی، آپ نے جس کا ذکر کیا نا، جو کانفرنس کویت میں ہوئی تھی، میں خود تو نہیں تھا، یہ میں نے پروفیسر سلام سے سنا۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہ اس کانفرنس میں شریک تھے، اور ادھر سعودیوں کا موقف یہ تھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ تو بہت کام کی چیز ہے، اسے زیادہ سے زیادہ اختیار کیا جائے، لیکن یہ سائنس خطرناک ہے، یہ ہمیں معتزلہ سوچ کی طرف دھکیل سکتی ہے دین کے لیے، جو کہ خطرناک ہے، لہٰذا اس سے یہ اجتناب کیا جائے۔ پھر آپ نے جس کانفرنس کا ذکر کیا اسلام آباد میں خود وہاں گیا تھا، اور 3 دن تک میں جاتا رہا، اور جتنے سیشنز میں جا سکتا تھا میں گیا۔ ادھر سے میں نے ڈھیر سارا مواد بھی جمع کیا، بس وہ گھر تبدیل کرنے میں پھینک دیا کہیں پر، لیکن کاش کہ میں نے اس لائبریری میں رکھا ہوتا۔ بہرحال ادھر ایسی باتیں تھیں کہ بس عقل دنگ رہ گئی۔ ایک سیشن تھا آن میٹرز نون اونلی ٹو گاڈ۔ اب اگر صرف اللہ ہی ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہے تو پھر آپ اس پر یہاں کانفرنس کیوں کر رہے ہیں، یا ایک نشست اس پر کیوں کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، اب دیکھیے، آپ نے یہ کہا کہ ایک زمانے میں یہاں موسم کی پیشن گوئی کرنا کفر حرام سمجھا جاتا تھا، اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب محکمہ موسمیات قائم ہوا تو وہ اپنے آپ کو ایڈورٹائز نہیں کرتے تھے اس ڈر سے کہ مولوی ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، لیکن اب آپ دیکھیں خبروں کے بعد موسم ہر وقت آتا ہے۔ موسم کل کیسے ہوگا، آج سے 4 دن بعد کیسے ہوگا، کیا پہلے وہ کفر تھا آج کفر نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ اچھا، اس سے بڑی بات آپ کو یاد ہے، مجھے یاد ہے کہ کچھ ہی سال پہلے ہمارے علماء کرام یہ کہتے تھے کہ تصویر کشی، انسان کی تصویر اتارنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور آج ہر ایک ان میں سے دوڑتا ہے سیلفیاں لینے کے لیے، وہ ٹی وی پر نظر آتے ہیں، ناراض اس پہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو ٹی وی وقت نہ دے۔ تو دیکھیے وقت کے ساتھ کتنی چیزیں بدلی ہیں۔ یہی بات میں طالبان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے انہوں نے تو انٹرنیٹ کو کفر قرار دیا تھا۔ وہ تو توڑتے تھے فون کو، کمپیوٹر کو، کہتے تھے کہ انٹرنیٹ ایک شیطانی آلہ ہے۔ آج آپ دیکھیں ان کا گزارا ہی نہیں بغیر انٹرنیٹ کے۔
ایک اور بڑی امیوزنگ بات ڈاکٹر صاحب جو آپ نے اس کتاب میں لکھی ہے, ریفرنس دی ہے, جس کو پڑھ کے ایکچولی میں میرے ہوش اڑ گئے, آئی واز لیفٹ فلیبرگاسٹڈ وین آئی ریڈ اٹ, وہ ہے شیخ عبدالعزیز ابن باز کے حوالے سے. آڈینس کی انفارمیشن کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ عبدالعزیز ابن باز مدینہ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, اور انہوں نے 1982 میں کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا جریان الشمس والقمر وسکون الارض. اس کو اگر میں ٹرانسلیٹ کروں انگریزی میں تو ٹرانسلیشن اس کی بنتی ہے موشن آف دی سن اینڈ مون اینڈ اسٹیشنریٹی آف دی ارتھ. ان کا یہ خیال ہے کہ جو ارتھ ہے وہ ساکت ہے, وہ اسٹیگننٹ ہے, وہ موو نہیں کرتا, نہ روٹیٹ کرتا, نہ ریوالو کرتا ہے, اور جو سن اور مون ہے وہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں, ریوالو کرتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے ریسنٹلی وہ ویڈیو بھی شاید دیکھی ہو جس میں وہ مولانا حضرت وہ بچہ بتاتا ہے کہ بھئی ارتھ تو روٹیٹ کرتا ہے, ریوالو کرتا ہے سن کے اراؤنڈ, تو مولانا صاحب اس کو ڈینائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھئی یہ کہاں سے پڑھا ہے, یہ تو ٹوٹلی نان سینس ہے, یہ تو غلط ہے. سو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو ہم نے فزکس کیمسٹری میں پڑھا ہے, وہ نان سینس ہے, یا جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, جو شیخ عبدالعزیز پڑھا رہے ہیں, جو مولانا صاحب پڑھا رہے ہیں, وہ نان سینس ہے؟ ہاں, اصل میں نے ان کی کتاب بھی دیکھی ہے, جریان الشمس و قمر و سکون الارض. عربی میں ہے, ظاہر ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی, لیکن میں مزے کا ایک قصہ سناتا ہوں. تو میں پروفیسر عبدالسلام کے دفتر میں تھا, تو اس وقت ان کی سیکرٹری آئی اور کہا کہ پروفیسر سلام, the BBC would like to speak to you about a book that has been written by the rector of Makkah University. Would you like to talk to the BBC? تو سلام صاحب ہنسے اور بولے, مجھ سے کہا میں تو ان چیزوں میں نہیں پڑھتا. مگر انہوں نے کتاب منگوائی اور میں نے وہ کتاب پہلی بار وہاں پر دیکھی. تو اس کا میں نے پہلا پیج فوٹو کاپی بھی کیا, وہ بھی شاید میرے پاس ادھر کہیں پڑا ہوگا. لیکن چلیے, آپ نے جو دوسری بات کی نا بریلوی چینل کی, جو میں نے بھی دیکھا, تو اس کو دیکھ کر مجھے اس قدر دکھ ہوا کہ یہ اسکول کے بچے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے تو اپنے جغرافیہ کی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ موسم اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. تو وہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوتا, اصل میں زمین ساکن ہے, سورج اس کے گرد گھومتا. تو اب وہ بچے لاجواب ہو جاتے ہیں. اب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ دین سے تو کبھی اختلاف کر نہیں سکتے, اور دین بتانے والے آخر یہ لوگ ہیں. تو اب سوچیں کہ ان کے ذہنوں میں کیا کشمکش پیدا ہوتی ہوگی, اور کیا وہ کبھی سائنسدان بنیں گے, یا کبھی وہ سائنس ٹھیک طرح سے سیکھ سکیں گے. اب دیکھیے, یہی چیز ان کی دوسری کتابوں میں بھی ہے نا. جب وہ بایولوجی کی کتاب پڑھتے ہیں تو ابتدا ہی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نظریہ ارتقاء ایک فضول واہیات چیز ہے, اور گو کہ آپ کو پڑھنا پڑے گا اس کتاب کے اندر, مگر اس پر کوئی دھیان مت دینا. اور ویسے بھی کبھی اس مسئلے کے اوپر امتحان میں کوئی سوال نہیں آتا. لہٰذا جو بنیاد ہے جدید بایولوجی کی, حیاتیات کی, وہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس جانتے ہی نہیں, اسے بالکل نہ بلد ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے لحاظ سے آپ کی کتاب کی جو ہائی لائٹ ہے, جو سب سے بیسٹ چیز ہے, وہ ہے ان 3 افکار کا جن کا آپ نے ذکر کیا, وہ 3 تھاٹس, وہ 3 سوچ جو مسلم امہ یا مسلم ورلڈ دیتی ہے کہ ہم لوگ کیوں انڈر ڈیولپ رہ گئے, ہم لوگ کیوں پیچھے رہ گئے, ہم لوگ کیوں بیکورڈ رہ گئے. جس میں نمبر 1 ہے ریسٹوریشنسٹ, نمبر 2 ریکنسٹرکشنسٹ, اور تیسری ہے پریگمیٹسٹ. ان تینوں افکار کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا, ان کے اوپر روشنی ڈالیے گا پلیز. جی, تو جو 3 مختلف سوچ ہیں, ایک یہ کہ ہم ماضی کی طرف چلیں اور بالکل جیسے اس زمانے کے حالات تھے ویسے ہی ہم ریکنسٹرکٹ کریں, ہم اپنے عقیدے کو نہ بدلیں, یا اس کی کوئی نئی توجیہ, کوئی نئی تعویل نہ نکالیں, بس اسی ڈگر پر چلیں, اور یوں
پھر ہم اپنی پرانی عظمتوں پر پہنچ جائیں گے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ نہیں، اب یہ جدید سائنس نے کچھ حقائق، کچھ نئی روشنی ڈالی ہے، اور اس روشنی میں ہمیں قرآن شریف کی نئی تعویل، نئی تشریح نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور سر سید احمد خان میرا خیال ہے اس میں سب سے نمایاں کردار ادا کر چکے ہیں۔ تو مثال کے طور پر سر سید نے یہ کہا کہ میں اگرچہ یہ مانتا ہوں، تہ دل سے مانتا ہوں کہ یہ کتاب الہی ہے اور اس کا ہر لفظ درست ہے، لیکن اس سے ہمیں وہ مطلب نکالنا چاہیے جو جدید سائنس کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ گویا کہ عربی کے ہر لفظ کے اوپر غور کرنا ہے، اس کے مختلف مطالب پہ غور کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ مطلب فٹ نہیں ہوتا اور وہ نہیں فٹ ہوتا تو کوئی تیسرا ہوگا، اور یہ سب کچھ اگر نہ ہو تو پھر ہمیں اس کی بالکل اثر نو تشریح کرنی ہوگی۔ اب یہاں مسئلہ آ گیا معجزات کا۔ اب معجزات کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ تو صریحاً سائنس کے منافی ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ایسا سیلاب آیا تھا، حضرت نوح کا سیلاب، جس سے پوری دنیا، پورا کرہ زیر آب آ گیا تھا، تو سائنس تو یہ بات نہیں مانتی، اس کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں، کوئی شواہد نہیں۔ تو پھر سر سید نے کہا کہ اس کی ہمیں ایک تمثیلی تشریح کرنی ہوگی، گویا کہ اس کو میٹافوریکلی، ایلیگوریکلی سوچنا ہوگا، یا اگر سادہ لفظوں میں کہا جائے کہ یہ صرف کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں ہیں اس زمانے کے بدھو لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اب جب کہ دنیا اتنا آگے آ چکی ہے تو سائنس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مادی دنیا کی حقیقت کیا ہے، لہٰذا ہمیں قرآن شریف کو ان نظروں سے دیکھنا ہوگا، اور یہ جو معجزات ہیں یہ حقیقی نہیں ہیں، یہ محض کہانیاں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، ان کو واجب القتل بھی کہا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ جو تیسرا دھارا ہے، وہ جو پریگمیٹزم کا نام میں نے دیا اپنی کتاب میں، وہ یہ کہ اکثر و بیشتر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہاں سائنس بھی ٹھیک، قرآن بھی ٹھیک، چھوڑو ان باتوں کو، اپنے کام سے کام رکھو، کیوں ہمیں ان چیزوں میں پڑھنا ہے، بس چلو جمعے کو ہم جا کے مسجد چلے جائیں گے، روزے رکھ لیں گے، مگر ان چیزوں میں نہ پڑھو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کی سوچ تھی، کم از کم آج سے 30-40 سال پہلے۔ اب جیسے جیسے لوگ زیادہ ایمان کے پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ تبدیلی ضرور آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ان 3 تھاٹس کے بعد آپ معقولات یعنی ریزن اور لاجک، اور منقولات یعنی ٹریڈیشنز کا ذکر کرتے ہیں۔ ان دونوں ٹرمینالوجیز کو پلیز ذرا ایکسپلین کیجیے گا۔ واٹ ڈو یو ایکچولی مین ود دیز ٹو؟ بڑا گہرا اور دلچسپ سوال ہے آپ کا۔ ایک زمانہ تھا جب معقولات اور منقولات کی جنگ زوروں میں تھی، اور یہ بات 9ویں صدی کی ہے، بلکہ 840-850 کی بات ہے۔ تو اس وقت ایک تحریک ابھری تھی مسلمانوں کے اندر معتزلہ کے نام سے۔ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہمارا ایمان صرف اندھے یقین پر مبنی نہیں ہے، ہمارا ایمان عقل و خرد، سوچ بچار اور مشاہدے پر ہے۔ اور پھر وہ دلیلوں سے اپنا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ان کی سوچ کہاں سے آئی؟ یہ فکر جو ہے وہ یونان سے آئی، اور اس کی ایک مخالف سوچ بھی تھی، جو آپ کہیں کہ منقولاتی سوچ تھی،
جو ایک روایتی سوچ تھی، اور ان کے مابین ایک جنگ رہی جو طویل عرصے تک جاری رہی، کوئی 400 سال تک جاری رہی. اور جب بھی معقولات کا پلڑا بھاری ہوتا تھا تو سائنس ٹھیک ٹھاک اوپر چڑھتی چلی جاتی تھی. لیکن جب روایتی سوچ یا آپ کہیں کہ ملائیت حاوی ہوتی جا رہی تھی یا اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا، کیونکہ کبھی ایک خلیفہ تھا، کبھی دوسرا تھا، تو اسلامی تہذیب میں یہ کشمکش رہی. لیکن پھر امام غزالی کے بعد معقولات کم ہوتے چلے گئے اور منقولات زیادہ سے زیادہ. اگرچہ آج بھی کچھ لوگ ہیں، اور جیسا کہ غلام احمد پرویز تھے مرحوم، لیکن اب معقولات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اب لے لیجئے ہمارے مدارس میں آپ کو کہاں سائنس پڑھائی جاتی ہے، اور اگر سائنس پڑھائی جاتی ہے تو بس اسی انداز میں جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے. کوئی اس میں سوچنے کا آپ کو کہا نہیں جاتا، آپ سے تقاضا نہیں کیا جاتا، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. تو یہ ایک جنگ ہے جو مسلمانوں کے اندر تھی، لیکن جس میں ایک سائڈ کی جیت ہو گئی. اور اگر وہ رہی، اگر معقولات اب بھی اس کے زیر رہے، تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 1000 سال میں بھی کوئی بہتری کی امید ہو سکتی. ایک چیز ڈاکٹر صاحب جو مجھے اکثر کافی پریشان اور تنگ کرتی ہے وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں اسپیشلی پاکستان میں اور اسلامک ورلڈ میں اوریجنلٹی آف تھاٹ کا فقدان کیوں ہے؟ وائی ڈو وی ہیو ڈرتھ آف اوریجنل تھنکرز؟ ہر چیز ہم نے ویسٹ سے کیوں بورو کرنی ہے؟ ہر چیز انہوں نے کیوں انوینٹ کرنی ہے، ڈسکور کرنی ہے اور دریافت کرنی ہے؟ ہماری جو کنٹریبیوشنز تھی انیشلی سائنٹیفکلی 1200 سال پہلے وہ تو ہوگی، لیکن اس کے بعد ہم جو ان ڈارک ایجز میں پڑے ہوئے ہیں پچھلے 1000 سال سے، اس کا کیا حل ہے؟ اس سے مجھے وہ تھامس رو والی اگزامپل بھی یاد آ رہی ہے، جب ان کو کوئین نے بھیجا ایز امبیسڈر یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں، اور وہ جہانگیر کے مزار پر حاضر ہوئے، تو کوئین نے کافی گفٹس بھیجے تھے ان کے لیے، بائنوکولرز، دوربینیں اور اپنا اینکیں. تو بائنوکولرز دیکھ کے جو بادشاہ تھا اور وزیر وہ بڑے حیران پریشان ہیں، ان کو بڑا پسند آیا. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس سے پوچھتے بھائی اس کے پیچھے فزکس کیا ہے، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ 100 150 یا 200 ان کی اور آرڈر کر دو، ان کو امپورٹ کرنا شروع کر دو. سو مائی کوشچن ڈاکٹر صاحب فرام یو از why are we importers of science and technology? Why can't we originate new scientific concepts and technology? جی شاہ رخ، یہ بات میں نے سب سے پہلے ٹوبی ہف کی کتاب میں پڑھی تھی، جس کا یہ مدعا ہے کہ اٹ واز کیوریوسٹی دیٹ ڈروو دا سائنٹیفک ریولوشن، یعنی کہ جو انسان میں تحیر ہے، جو جاننے کا شوق ہے، وہ اصل محرک ہے جس سے سائنس آگے بڑھتی ہے. تو جب ٹامس رو پہنچے جہانگیر کے دربار میں، اور یہ غالباً 1614 یا 15 کی بات ہے، تو اس وقت انہوں نے اپنی پیٹی کھولی، صندوق کھولا، تو اس میں سے یہ ساری چیزیں نکلیں، اور لوگ بہت شوق سے وہ اینکیں لگا رہے تھے، دوربین کو یوں دیکھ رہے تھے، یہ سب کچھ کیا. لیکن پھر یہ نہیں پوچھا نا کہ آخر یہ کیسے کام کرتا. اسی طرح سے تو دبئی کا شہر بھی تو بنا ہے، گورے آئے، گوروں نے بنایا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یو اے ای کا ایک سپیس پروگرام بھی ہے. اس سپیس پروگرام میں یہ ہوگا کہ یو اے ای کا ایک خلا باز بھیجا جائے گا، شاید سیٹلائٹ ہی میں زمین کے گرد وہ چکر لگائے گا، شاید اور آگے جائے. لیکن کیا فائدہ اگر راکٹ، پورا جو سپیس پروگرام ہے وہ کوئی اور آ کے بنائے؟ جو آگے بڑھنے کا رستہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ آپ اپنی بنیادیں مضبوط کریں. بنیادیں بنتی ہیں سائنس سے، ریاضی سے. جو پورا سائنسی انقلاب آیا تھا آج سے 400 سال پہلے، وہ اسی طرح سے آیا تھا. یہ نہیں کہ آپ نے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیں، کہ آپ نے
سائنسی ساز و سامان منگوا لیا یا کتابیں منگوا لیں یا انٹرنیٹ کا انتظام کیا، کمپیوٹرز منگوائے، نہیں، اس سے نہیں ہوتا. یہ اصل میں ایک فکری انقلاب ہوتا ہے. جب تک فکر کو آزاد نہ کیا جائے، جب تک وہ قدغنیں نہ توڑی جائیں، یہ سب بیکار ہے. ڈاکٹر صاحب کتاب میں ساری پرابلمز بتا کے آپ لاسٹ چیپٹر میں ان پرابلمز کا سولوشن بھی بتاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل، سوشل اور ایجوکیشن ریفارمز چاہیے. تو یہ بتائیں کہ ہمیں وہ کیا لائن پکڑنی ہے، وہ کیا ٹریک پکڑنا ہے جس کو اگر ہم اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں تو یہ جو ہم اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں یہاں سے نکل آئیں اور ہماری بھی ماڈرن قوم ہو، ماڈرن سویلائزیشن ہو اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم بھی ترقی کر سکیں. یہ کوئی بہت نئی بات میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. آخر کوریا، جاپان، چین، ہندوستان، ساری دنیا تقریباً اب آگے بڑھنے کا گر جان چکی ہے. وہ یہ کہ آپ ایسی تعلیم دیں جس سے بچے کا دماغ کھلے، جس سے اس کی جو قدرتی صلاحیتیں ہیں وہ ابھاری جا سکیں. آپ اسے رٹوائیں نہیں، آپ اس پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جس سے اس کا دماغ سکڑ کر شاہدولے کے چوہے کے برابر کا ہو جائے. تو آپ بچوں کو جتنا کھلا چھوڑیں گے لیکن ایک سٹرکچرڈ انداز میں، سٹرکچر یہ ہو کہ آپ ان کو وہ بنیادی چیزیں سکھائیں جس کے طریقے بہت ویل نون ہیں، بہت اچھی طرح سے جانے جاتے ہیں. اچھا، تو یہ تو چھوٹے بچوں کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر مڈل سکول، ہائی سکول، کالج، یونیورسٹی، جس ڈگر پر باقی دنیا چلی ہے نا، اس پر مسلمان دنیا کو بھی چلنے کی ضرورت ہے. آخری بات میں یہ کہوں گا، یہ جو پاکستان میں یکساں قومی نصاب کا چرچا ہو رہا ہے، یہ تو پاکستان کی تباہی کی بنیاد بنے گا. اس سے وہ اثرات مرتب ہوں گے جو صدیوں تک رہیں گے اور جن سے ہم نمٹ نہیں سکیں گے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اسکولوں کو مدرسوں میں تبدیل کر دے گی. اور چلیے، یہاں سارے مسلمان تو آباد نہیں ہیں، لیکن جو 240 ملین ہیں وہ اس سے تباہ ہو جائیں گے. باقی مسلم دنیا کے بارے میں کیا کہوں. ایران بہت بہتر ہے. آپ دیکھیں کہ اس کا خلائی پروگرام ایسا ہے کہ امریکہ اسے بہت پریشان ہے، اور ایران واحد ملک ہے جہاں نظریہ ارتقاء پڑھایا جاتا ہے. آپ اس بات پہ حیران ہوں گے. میں خود ایران گیا تھا، دیکھا، ان کی کتابیں میں نے دیکھیں، اور میں نے پوچھا اپنے ایرانی دوستوں سے کہ بھائی یہ آپ لوگ کیسے پڑھا سکتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا؟ میں کہا اس میں کیا خرابی؟ میں کہا کہ یہ تو میرے ملک میں تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا یہ تو آپ کے ملک کا مسئلہ ہے نا، ہمارا نہیں ہے. امام خمینی نے یہ کہا کہ ریاضی ہے، یہ اسلامی ریاضی نہیں ہے، عیسائی ریاضی نہیں ہے، 2 + 2 4 ہوتا. میں کہا اچھا، تو اگر وہ لوگ کہہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو ساری بات یہ ہے شاہ رخ صاحب کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو دنیا کرتی ہے. اس کے لیے وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ورلڈ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم ٹوڈے. اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. سو دوستو، یہ تھا اسلام اینڈ سائنس کا بک ریویو. ڈسکرپشن باکس میں اس کا URL ڈال رہا ہوں. یہ کتاب انگریزی میں بھی اویلیبل ہے اور اردو میں بھی اویلیبل ہے. آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ضرور پڑھیے گا. دیکھیں دوستو، پروفیسر ہود بھائی کی شاید کچھ ایسی باتیں ہوں، شاید کچھ ایسے کامنٹس ہوں جن سے آپ ڈس ایگری کرتے ہو. یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈو سو. آپ اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، اتنے تل ملا کیوں جاتے ہیں؟ آپ کے ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا برٹل ہے کہ آپ کسی کا کاؤنٹر نیریٹو ہی نہیں سن سکتے. اف یو تھنک دیٹ یو ڈس ایگری ود سم ون، یو ہیو آل the right to do so. لیکن آپ اگلے بندے کی لاجک کو، اس کی منطق کو ضرور سنا کریں, especially someone who is so well read اور جس کا دنیا میں نام ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ it is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. So دوستو, that's it for today. مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور بتائیے گا. Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.